बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा या मुअल्लिमा इब्राहीम अल्लिमना या मुफ़ाहिम सुलैमान फ़हिमना। हम सीरा में वाक़या इफ़्क के बारे में ज़िक्र कर रहे थे और वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की अपनी ही ज़ुबानी था जो वो बातें बता रही थीं अपने ही बारे में। तो हमने ये देखा था कि आयशा रज़ी अल्लाह ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि जब ये अपने वालिदैन के घर चली गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान के कुछ लोगों को बुलाया और उनसे गवाहियाँ लीं। ये उस वक्त तो उनको ना पता चला था, लेकिन ये बाद में पता चला। और उनमें पहले कौन थे? अली इब्न तालिब और फिर उसामा इब्न ज़ैद। उसामा इब्न ज़ैद जो थे ये आपके घर में बचपन से पले थे और दिन रात आपके साथ रहते थे। इस वक्त इनकी उम्र 13-14 साल थी। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो आयशा के बारे में क्या जानते हैं। तो उसामा ने आयशा के हक़ में गवाही दी और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं उनके बारे में किसी किस्म की भी कोई बुराई नहीं जानता। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके लिए मामलात रोके नहीं हैं और बहुत सी आयतें आपके लिए मौजूद हैं। हाँ, अगर आप उनके किरदार के बारे में यानी आयशा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप बरीरा जो कि उनकी घर में काम करने वाली खातून थी, हाउसमेट थी, उनको बुला के उनसे पूछ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया और आयशा ने इनको बरीरा को अपने पैसों से ख़रीद कर आज़ाद किया था और बरीरा अपनी खुशी से आयशा की खिदमत करती थीं। उन्होंने उस घर से जाने से इनकार कर दिया था और वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का कामकाज किया करती थी या उनकी आयशा की मदद किया करती थी। बरीरा को जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं तो बहुत सख्त डर गईं और कांपना शुरू हो गईं। और लेकिन फिर आपने उनको बुलाया, इत्मीनान दिलवाया, कहा कि क्या तुम कोई ऐसी बात जानती हो उसके किरदार के बारे में जो तुमको शक में डाले। बरीरा ने पूरी ईमानदारी के साथ क्या जवाब दिया? कहने लगी कि वल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनमें कोई बुराई नहीं देखी सिवाय इसके कि कभी कभी वो नींद में इतनी होती हैं कि आटा गूंथते गूंथते छोड़ जाती हैं और बकरी आके आटा खा जाती है। ये वो गुनाह था जो कि या जो कमज़ोरी थी जो वो आयशा के बारे में बता रही थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इतनी मासूमियत थी उस ज़माने में, यानी किसी किस्म की कोई और बुराई जो थी उन्होंने वो जानती ही नहीं थी, लिहाजा उन्होंने बयान ही नहीं की। जो एक कमज़ोरी जानती थी वो बता दिया कि वो आटा गूंथते गूंथते सो जाती हैं और बकरी आके आटा खा जाती है। बहरहाल यहाँ पे इस दौरान आयशा रज़ी अल्लाह अपने वालिदैन के घर चली गई थी और आपने सब फिर ये किया कि मस्जिद में सहाबा कराम को जमा कर लिया और आपने उनको ख़िताब किया और कहा कि ऐ ईमान वालो, मुझे कौन एक्सक्यूज़ करेगा उस शख्स के बारे में जिसने मुझे तकलीफ़ दी है मेरी फ़ैमिली के बारे में। यानी कि क्या तुम मुझे इस बात पे इल्ज़ाम दोगे कि अगर मैं अब्दुल्ला बिन उबई, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम नहीं लिया लेकिन सिर्फ़ इतना कहा कि ऐसे शख्स को सज़ा दूँ कि जिस इंसान ने मेरी अपनी फ़ैमिली को, उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो अपनी फ़ैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और क्या उस पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है? उस शख्स ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है मुझे अपनी फ़ैमिली के बारे में। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगे अगर मैं इस शख्स को सज़ा दूँ जो मेरी फ़ैमिली पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी किसी की कोई भी बुराई को पॉइंट आउट करना होता था तो उसका नाम लेके कभी उससे बात नहीं करते थे, बल्कि ये कहते थे कि उसका ऐब डिस्कस करना होता था तो सिर्फ़ इतना कहते थे कि लोगों को क्या हो गया है वो ऐसा ऐसा काम करते हैं। लिहाजा जिस शख्स ने वो ये काम किया होता था ज़ाहिर है कि उसको पता चल जाता था कि ये बात उसके बारे में हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि इस शख्स ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है कि मुझे मेरी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ बातें की हैं,
واللہ میں اپنی بیویوں کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتا۔ اس وقت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن معطل کی بھی تعریف کی اور یہ کہا کہ اور وہ شخص بھی، میں اس کے بارے میں اس کی بھلائی ہی جانتا ہوں، یعنی صفوان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ اس میں سعد بن ابن معاذ جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، سعد ابن معاذ کون تھے؟ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی فوتگی پر اللہ کا عرش ہلا تھا۔ ان کو احتز العرش کہتے ہیں کہ جن کا عرش ہل گیا تھا جب فوت ہوئے تھے۔ اور خیبر کا معاملہ جو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، اس میں بھی انہوں نے ہی طے کروایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانگی تھی ان کی مدینہ کے لوگوں کی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لگا دیں گے، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم ساتھ ہیں۔ اگر یہ اوس کا تعلق اوس سے ہے، یعنی کیونکہ یہ خود اوس، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اوس اور خزرج مدینہ کے 2 قبیلے تھے، تو یہ ان کا تعلق اوس سے تھا۔ تو کہنے لگے کہ اگر اس کا تعلق اوس سے ہے تو میں اس کا سر خود کاٹ دوں گا، اور اگر خزرج سے ہے تو پھر اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم آپ کی اجازت سے ہم ایسا کریں گے۔ تو یہ کہا انہوں نے، سعد ابن معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ آپ جو بھی کریں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن سعد ابن عبادہ جو کہ خزرج سے جن کا تعلق تھا، یعنی دوسرے قبیلے سے، مدینہ کے دوسرے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑی غصے سے ان کو یہ کہا کہ کذبتا واللہ کہ تم جھوٹے ہو، اور کہا کہ تم اس کو نہ ہی قتل کر سکتے ہو، اگر وہ تمہاری ٹرائب سے ہوتا تو تم اس کو کبھی قتل نہ کرتے، تم تو اس لیے کہہ رہے ہو کہ اس کا تعلق خزرج سے ہے۔ عائشہ نے بعد میں سعد بن عبادہ کے بارے میں کہا کہ اس بات سے پہلے رجل صالح تھے، مگر یہاں جاہلیت کی حمیت ان کے آڑے آ گئی۔ یعنی یہاں پہ اب دیکھیں کہ یہ اتنا عرصہ اسلام آئے ہوئے گزرا تھا اور یہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جو پرانی حمیت تھی جاہلیت کی کہ میرا قبیلہ اچھا اور میرا قبیلہ اچھا، وہ چیز سامنے آ گئی۔ اور یہاں پہ جب اوس کے قبیلے سے ایک شخص نے کہا کہ اس کو مار دینا چاہیے، تو خزرج کے قبیلے نے کہا کہ نہیں، تم تو غلط کہہ رہے ہو، کہ اگر وہ تمہارے قبیلے سے ہوتا تو تم اس کو کبھی نہ مارتے۔ تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ سعد ایک بہت اچھے انسان تھے، مگر جاہلیت کی غیرت کی وجہ سے انہوں نے ایسے کیا۔ اور یہاں پہ بھی انہوں نے سعد کو، یعنی کہ سعد بن عبادہ کو پروٹیکٹ کیا، اور کہنے لگی کہ اس کے بارے میں برا نہ کہو، صرف قبیلہ پرستی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ اس طرح سے ایسا ہوا کہ جو معاملات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے سب کو بلایا تھا، وہ ان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا، اور اوس اور خزرج کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہوتا یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی کمزوری جان رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ موقع پاتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہترین امت تھی، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کوئی ذرا سے حالات خراب ہوئے اور اس پہ شیطان نے حملہ کر دیا۔ اور اس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی اس بات کے کرنے کی وجہ سے پورے مدینہ کا اس وقت کیا حال تھا کہ صحابہ کرام آپس میں غصے میں تھے، رسول پاک ڈسٹرب تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ ڈسٹرب تھیں، اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھیں۔ تو پورا، یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ پورا کا پورا اس وقت مدینہ ہل کے رہ گیا تھا اس بات کی وجہ سے، اور ایک شخص نے صرف اپنی ذاتی انتقام کی وجہ سے
یہ معاملہ کیا تھا جس کی وجہ سے تمام کا تمام مدینہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جو بات تھی کہ جو انہوں نے آپس میں اوس اور خزرج نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 چیزیں جاہلیت کی میری امت میں ہمیشہ رہیں گی، یعنی 4 چیزیں ہمیشہ رہیں گی۔ ایک تو کیا چیز ہوگا کہ یہی نیشنلزم کے مطلب ایک بات تو یہ ہے کہ اپنا رتبہ اور درجہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو بڑا کہنا کہ میں آج پاکستانی یا انڈین یا پنجابی یا ہندوستانی، یہ چیز جو ہے یہ ہمیشہ رہے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کے کو خاندانی طور پر حقیر سمجھنا، یہ بھی میری امت میں ہمیشہ رہے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے فیوچر کا حال معلوم کرنا، یا یعنی اس طریقے سے حال معلوم کرنا۔ اور چاہتا تھا کہ مردوں کے اوپر رونا دھونا اور اپنے آپ کو پیٹنا، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ میری امت میں رہیں گی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ان کی یہ بات بالکل سچ ہے۔ بہرحال عائشہ کہتی ہیں کہ میں روتی رہی، یعنی 24 گھنٹے میرے آنسو نہیں رکتے تھے اور یوں لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو ایک انصاری خاتون پڑوس میں سے آئیں، انہوں نے میرے ساتھ بیٹھی اور میرے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ کیوں؟ ہمدردی کے لیے کہ اس حالت میں یعنی صرف عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہمدردی جتانے کے لیے انہوں نے بھی خاتون جو تھی انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم جب اس حالت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملنے آئے اور اللہ کی تعریف کی اور کہا اما بعد، یعنی اس کے بعد جو آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ڈائریکٹ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کی اور کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں باتیں سنی ہیں، اگر تم بے قصور ہو تو اللہ تمہیں اس سے بچا لے گا، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے پھسل گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اب ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر جیسے کہ آج کل کے بہت سے مسلمان جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لکھا ہوا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود لکھا ہے، وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ تو کہنے لگیں کہ وہ ایک جینیس انسان تھے، اور جینیس انسان جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے آپ کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی میں نے خود سنا، کتنی عرصے یہ بات سنتی رہی کہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھا ہے۔ لیکن یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ نے خود لکھا ہوتا کہ جیسے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لکھ لیتے، پورا 1 مہینہ کیوں انتظار کرتے، پوری سوسائٹی کو کیوں ڈسٹرب کرتے، فوراً لکھ لیتے اور کہہ دیتے کہ عائشہ بے قصور ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کا انتظار کرتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو تب وہی نازل ہوتی تھی، اس لیے آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اور خاموش ہوئے تو کہتی ہیں کہ میرے آنسو فوراً رک گئے اور اب غصے نے جگہ لے لی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ کیا آپ اس بات کے سچ ہونے کا تصور بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ تصور ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے غصہ جو تھا وہ اتنا میرے اندر آ گیا کہ میں جو تھی، میرے آنسو جو تھے وہ رک گئے۔ تو اور پھر اپنی والدہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے میری امی، آپ ان کو میری طرف سے جواب دیں۔ رومان جو کہ ان کی والدہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ واللہ میں نہیں جانتی کہ میں کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ والدہ کچھ نہیں کہہ رہی تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا یا ابتا، اے میرے ابا جان، آپ میری طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میری بیٹی، میں کیا کہوں کہ حضرت ابو بکر تو بہت ہی بیچ میں تھے کہ ایک طرف بیٹی کا ساتھ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ صدیق کا خطاب کیوں ملا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق سچائی کی گواہی دی تھی۔ بہرحال ہم یہ اس تمام سچویشن کو دیکھ کے احساس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پورا معاشرہ مدینہ کا وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، ہل گیا تھا، اور ذمہ دار کون تھا؟ صرف ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی، جس کی ذاتی بےعزتی ہوئی تھی قرآن نازل ہونے میں، اور اس نے ایک ذاتی انتقام لیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ابھی صرف نوجوان لڑکی تھی اور قرآن مجھے زیادہ یاد بھی نہ تھا، لہٰذا میں نے کوشش کی کہ میں ان کا نام یاد کروں، یعنی یعقوب علیہ السلام کا سورہ یوسف میں یاد کروں اور بتاؤں کہ جو انہوں نے کہا تھا میں وہی کہوں، لیکن مجھے ان کا نام یاد نہ آیا۔ کوشش کے باوجود مجھے ان کا نام نہ یاد آیا، تو میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا تھا۔ یعنی ابو یوسف کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب بھائی جو تھے ان کو کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں تو صبر کروں گی اور بہت خوبصورت صبر کروں گا، بے شک اللہ ہی اس چیز کے اوپر غالب ہے، وہ جانتا ہے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو جب بھائی کنویں میں ڈال کے آ گئے تھے اس وقت انہوں نے بات کی تھی، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا تھا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ نے اپنا چہرہ جو تھا وہ اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا اور بالکل تنہا ہو گئی تھی، نہ والد، نہ والدہ، نہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری جو بے قصوری ہے اس کو ظاہر کرے گا، لیکن مجھے کبھی یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن نازل کرے گا۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ میں بے قصور ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو اس قابل کبھی نہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن نازل کرے گا۔ جب ہر طرف سے راستہ بند ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اسی وقت وہی نازل ہو گئی۔ آپ کا سر جھک گیا، سینے اور ماتھے پر سخت سردی کے باوجود پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے اور ایک بھاری بوجھ محسوس کرتے تھے کہ جیسے کہ بہت بوجھ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم تم پہ اتاریں گے ایک بہت بھاری قول اتاریں گے۔ جیسے ہی وہی ختم ہوئی آپ نے ہنسنا شروع کر دیا خوشی سے اور کہا کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہاری جو معصومیت ہے وہ ظاہر کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ایک نہیں بلکہ 20 آیات ساری کی ساری اتاری اس معاملے کے سلسلے میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا کرنے والوں کی سزائیں کہ کیا کیا ہوگا، کیا کیا دیا جائے، سزا کیا دی جائے گی۔ سورہ نور کی 20 آیات نازل کی، سزائیں مقرر کی، اور یعنی کہ جو نکتہ چینی کرنے والوں کو کیا کیا ان کے بارے میں حکم دیا، جو اس کو یعنی افواہوں کو پھیلائیں گے ان کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہوئی۔ اور اس طرح سے جو بڑا والا تھا یعنی جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یعنی اس کو قیامت کے دن شدید عذاب دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ہم اس چیز کو اپنی سیرہ کو روک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل باقی آگے اس قصے کو، واقعہ کو آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری زبان کو
اپنا ذکر کرنے اور اچھی بات کرنے کے لیے مضبوطی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ افواہیں ہوں اور ان کو پھیلانے میں ہماری زبان استعمال ہو، بلکہ بھلائی کا کام، بھلائی کی بات، لوگوں کے درمیان صلح صفائی، لوگوں کی تعریف، اچھی بات کرنے میں ہو، تاکہ قیامت کے دن ہماری زبان ہمارے حق میں گواہی دے سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔